बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के फजल करम का शुक्र अदा करते हुए और आपकी दुआओं के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अब पिछले जो हमारे व्लॉग से वो जो बयान था वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में था, तो अब जो नेक्स्ट है ये है बयान हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के बारे में। चलें स्टार्ट करते हैं। अल्लाह ताला के भेजे हुए फरिश्ते जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अमूर से फारग हुए तो इन फरिश्तों ने शहरस्तान लूत का कसद किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इन फरिश्तों से कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। वो फरिश्ते बोले, ए इब्राहीम खलीलुल्लाह, हम लोग तो अल्लाह ताला के भेजे हुए हैं और इस शहर के बाशिंदों को हलाक करने के लिए जाते हैं। आप हमारे साथ ना चलें क्योंकि अज़ाब इलाही के देखने की ताकत तुम्हें ना होगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, खुदा हाफिज है, मैं तो तुम्हारे अज़ाब इलाही देखने को चलूंगा जो कौम लूत पर भेजा गया है। ये कहते ही हज़रत इब्राहीम अपने ऊपर सवार होकर इन फरिश्तों के हमरा चल दिए। जब तकरीबन 1.5 कोस के फासले पर जा पहुंचे तो फरिश्तों ने बाअदब अर्ज की कि इब्राहीम, आप यहीं ठहरें, आपके वास्ते आगे जाने का हुक्म कतन नहीं है। ये सुनकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फौरन अपने ऊपर से नीचे उतर पड़े और खुदा की इबादत में मशगूल हो गए। और वो फरिश्ते इस शहरस्तान में कौम लूत की उस जगह पर जा पहुंचे कि जिस जगह में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि यहाँ के लोग बदकिरदार और बदफेल हैं, कि मर्दों के साथ मर्द और औरतों के साथ औरतें फेले बद की मुर्तकिब होती हैं और राजधानी से लोगों का माल छीन लेते हैं। और इसी वक्त ये भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि जो लोग इस फेले बद में गिरफ्तार हैं इन पर गज़ब इलाही आएगा और वह सब के सब हलाक कर दिए जाएंगे। और ये चीज़ खुदावंद कुद्दूस अपने फैसले में तय कर चुका है कि जो कौम सरकशी करेगी और खुदा ताला के एक कामों से रूगर्दानी करेगी, इस पर ज़रूर गज़ब इलाही नाज़िल होगा और इसी दुनिया में हलाक कर दिए जाएंगे। चूँकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा पैगम्बरों में से हैं और खुदावंद करीम अपने पैगम्बरों की बात कभी रायगा मुस्तरद नहीं करता। चनाचे आपने जिस चीज़ की खबर इस कौम में दी थी वो बहुत जल्द इन पर मुसल्लत कर दी गई और वो लोग हमेशा के लिए इस सफ़े हस्ती से मिटा लिए गए। क्योंकि वो फरिश्ते खुदा का हुक्म लेकर इस कौम लूत की तरफ भेजे गए थे, तो उन्होंने अल्लाह के हुक्म से इन शहरों का सिवाय एक शहर जिसको सदूम कहते हैं इसको महफूज रखा और बाकी तमाम शहरस्तान को उलट दिया। चूंकि सदूम के रहने वाले इस फेर में गिरफ्तार नहीं थे और जब उन्होंने इन 6 शहरों के लोगों को देखा कि ये लोग अपनी बदकिरदारियों और बदफेलियों में मुब्तला हैं, तो लोगों ने इनके साथ अपनी शादी ब्याह वगैरह सब खत्म कर दिया। इस वास्ते अल्लाह ताला ने अहले सदूम को उन पर फजीलत दी और निजात बख्शी। इस शहरस्तान के बाशिंदों में लाखों आदमी बड़े हैकल और जंगी थे, सबके सब हलाक कर दिए गए। अलगर्ज वो फरिश्ते जो अल्लाह ताला की तरफ से अज़ाब इलाही लेकर आए थे वो सब हज़रत अलैहिस्सलाम के घर गए, उनकी बेटियों को सलाम किया, उनकी बेटियों ने सलाम का जवाब दिया। बाद हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा कि कोई आदमी इस शहर में ऐसा है कि हम मुसाफिरों को आज की शब मेहमान रखे और खाना खिलाए। उन्होंने जवाब दिया कि सिवाय हमारे बाप के इस शहर में तो कोई नहीं, आप लोग जरा सब्र कीजिए, खुदा की इबादत से फरागत पा लें तो अलबत्ता वो तुम्हारी कुछ खिदमत जरूर करेंगे। जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने खुदा की इबादत से फरागत पाई तो अपने घर के दरवाजे पर देखा कि 12 शख्स साहिब जमाल और कमसिन बाल बनाए हुए और कपड़े मुअत्तर पहने हुए आए हैं। आप इनको देखकर कुछ अंदेशा करने लगे कि ये मेहमान तो साहिब जमाल और कमसिन हैं। खुदा न खास्ता अगर कौम को मालूम हो गया तो ये कौम इन मेहमानों के साथ बदफेली न करने लगे तो हमारे लिए बड़ी नदामत और शर्मिंदगी की बात होगी और मैं बहुत ज़्यादा रुसवा हो जाऊंगा। फिर लोग मुझको बहुत जलील करेंगे जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया। और पहुंचे मेरे भेजे हुए हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते, तो वो उनके आने से अपने दिल में रंजीदा हुए और अपने जी में कहने लगे कि हमारे लिए आज का दिन बड़ा सख्त है। और आई उसके पास कौम दौड़ती हुई और सब बेख्तियार थे और वो बहुत ज़्यादा मुंतजिर थे इस फेले बद के करने के। फायदा दर हकीकत वो फरिश्ते लड़के कमसिन बनकर गए थे हजरत लूत के घर में। क्योंकि हजरत को इस कौम की बदफेलियां और बदखुइयां अच्छी तरह मालूम थी, इसी वजह से वो अपने दिल में सख्त खफा थे और इसी वजह से हजरत लूत अलैहिस्सलाम को अपनी कौम से लड़ाई करनी पड़ी। आखिर मजबूरी और नाचारी ने मेहमानों को हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपने घर ले गए और हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी काफरा थी। इस वजह से इसने जाकर अपनी कौम से इन मेहमानों की खबर कर दी और वो कौम लूती थी। बस नागहा कौम के लोग हजरत लूत की हवेली पर आए और बुलंद आवाज से कहने लगे कि ए कौम लूत, तुम वो 12 अशखास को जो खूबरू और नहायत हसीन व जमील हैं और कमसन भी हैं और आज वो सब तेरे घर में मेहमान हुए हैं, तुम उन्हें हमारे पास भेज दो। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने बवजह खौफ के इन लोगों से कहा जैसा कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया,
ترجمہ: حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، اے قوم، یہ میری بیٹیاں حاضر ہیں اور یہ پاک ہیں، میں تمہارا نکاح ان سے کر دوں گا، بس تم لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور مجھ کو رسوا مت کرو، یہ لوگ ہمارے مہمان ہیں۔ کیا اے قوم، میری تم میں سے ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ سیدھے راستے پر گامزن ہو اور وہ نیک بات کے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہو؟ پائیدار خلاصہ یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں فرشتے مہمان بن کر اترے تھے اور قوم ان نوجوان اور صاحب جمال مہمانوں کو دیکھ کر دوڑتی ہوئی آئی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان مہمانوں کی عزت و آبرو بچانے کے لیے اپنی بیٹیوں کا نکاح کر دینا اپنی قوم کے ساتھ قبول کر لیا، لیکن قوم نے اس پر بھی نہ مانا، اور اس وقت شریعت میں زن مومنہ کو کافر سے بیاہ دینا منع نہیں تھا۔ بس اس پر بھی اس کافر قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کی بات تسلیم نہ کی اور حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے دروازے توڑ ڈالے اور پھر کہا۔ ترجمہ: وہ قوم کے لوگ بولے کہ تو جان چکا کہ ہم کو تیری بیٹیوں سے غرض نہیں، اور تجھ کو تو اچھی طرح معلوم ہے جو ہم چاہتے ہیں، تم اپنے مہمانوں کو ہمارے پاس بھیج دو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا۔ ترجمہ: حضرت لوط علیہ السلام کہنے لگے، اگر مجھ کو تمہارے سامنے زور ہوتا یا جا بیٹھتا کسی محکم آسرے میں، یعنی اے قوم، مجھے قوت ہوتی تو تمہارے ساتھ لڑتا، لیکن میں نے صبر کیا اور پناہ چاہی خدا کی تمہارے شر سے۔ میرے مہمانوں کو خدا کے واسطے چھوڑ دو اور میرے مہمانوں کو خدا محفوظ رکھے۔ اور فرشتوں کو خدا کی طرف سے یہی حکم تھا کہ جب تک لوط علیہ السلام تمہارے پاس اس قوم بدکار کی شکایتیں 3 دفعہ نہ لاویں، اس وقت تک ہرگز اس قوم سے برائی نہ کرنا اور نام بھی اپنا مت بتانا۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے گھر واپس آگئے تو قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کو زخمی کیا اور شدید رنج پہنچایا۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے آئے ہوئے مہمانوں سے کہا کہ میں اپنے اندر اتنی قوت نہیں رکھتا کہ ان کا باقاعدہ مقابلہ کروں اور ان ملعونوں کے سر سے بچوں اور تم کو بھی بچاؤں اور اس ظالم قوم کو اپنے سے دفع کروں۔ حضرت لوط علیہ السلام نہایت آبدیدہ ہو کر اپنے مہمانوں سے یہ کہہ رہے تھے کہ پھر اس قوم کے لوگوں نے آ کر حضرت لوط علیہ السلام پر بے ادبی سے ہاتھ چلایا اور ناچار ہو کر حضرت لوط علیہ السلام ان مہمانوں کے پاس ناطاقتی کی صورت میں آئے۔ جب 3 مرتبہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے مہمانوں سے اپنی قوم کی شکایتیں کی اور پھر شدید آبدیدہ ہو گئے، یہ دیکھ کر مہمانوں نے کہا۔ ترجمہ: مہمان بولے، اے لوط، ہم بھیجے ہوئے ہیں تیرے رب کے، اور یہ لوگ ہرگز نہ پہنچ سکیں گے تجھ تک، سو نکل اپنے گھر سے کچھ رات رہے اور پھر تم میں سے کوئی شخص منہ موڑ کر بھی نہ دیکھے، مگر تیری عورت تو انہی میں سے ہے، اور جو عذاب الہی ساری قوم پر آئے گا وہ تمہاری بیوی پر بھی آئے گا، اور عذاب الہی کے آنے کا وقت اور وعدہ الصبح ہے۔ پھر مہمانوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے اچھی طرح ظاہر کر دیا کہ ہم لوگ سب اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور قوم لوط پر عذاب الہی لے کر آئے ہیں، اور ہم لوگ یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ آپ آج کی شب اس قوم سے بچ کر کسی محفوظ جگہ پر چلے جائیں جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہو، کیونکہ آج شب کو صبح کے وقت اس قوم پر عذاب الہی آئے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے مزید معلومات کی صورت میں ان فرشتوں سے پوچھا کہ یہ عذاب الہی اول شب آئے گا یا آخر شب؟ اتنے میں وہ مردود بھی حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کو کودنے لگے اور کہنے لگے۔ ترجمہ: اے لوط، ابھی تک صبح نزدیک نہیں ہوئی، یعنی اے لوط، صبح ہو رہی ہے، مگر تم نے جو ہم سے کہا تھا وہ اب تک کچھ نہ کیا۔ اور یہ کہتے ہی ان لوگوں نے چاہا کہ فرشتوں پر دست دراز ہوئیں۔ یہ کیفیت دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کچھ معمولی سی حرکت کی اور بحکم خدا وہ فی الفور مس ہو گئے، یعنی آنکھ ناک منہ ان کے یکساں ہو گئے، جیسا کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: اور تحقیق ارادہ کیا کہ حضرت لوط کے مہمانوں پر دست درازی کا، تو کھو دیں ہم نے ان کی آنکھیں، اب چکھو عذاب میرے کو اور پہنچو اس مصیبت کو جو تمہارے واسطے تیار کی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد فوراً ہی ان پر شدید عذاب الہی نازل کیا گیا، اور وہ وقت بالکل صبح کا تھا تاکہ اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کر سکے اور مجرموں کے کردار کی سزا دے۔ ترجمہ: بے شک نازل ہوا ان پر عذاب صبح کے وقت سے، وہ بہت بڑا عذاب تھا تاکہ تم کو معلوم ہو جائے میرا عذاب اور مصیبت۔ چنانچہ پہلا عذاب اس قوم پر یہ ہوا کہ نہ ان کی آنکھیں رہیں اور نہ ناک اور نہ منہ، لگے واویلا کرنے اور اسی غصے میں بولے کہ لوط نے اپنے گھر میں جادوگروں کو بلا کر رکھا ہے۔ پھر کہنے لگے، اے لوط، تو اپنے آئے ہوئے مہمانوں سے کہہ دے کہ وہ ہماری آنکھیں اچھی کر دیں تو ہم ان برے فعلوں سے توبہ کر لیں گے۔
یہ سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر ان کے چہروں پر مل دیا۔ اسی وقت ان کی آنکھیں، ناک اور منہ بالکل درست ہو گئے۔ پھر جب وہ ٹھیک ہو گئے تو انہوں نے پھر انہی فرشتوں پر دست درازی کا قصد کیا تو اس مرتبہ ان کا تمام بدن خشک اور شل ہو گیا۔ پھر توبہ کی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر ان کی آنکھوں اور بدن پر مل دیا، وہ سب اچھے ہو گئے۔ بعد وہ لوگ سب کے سب حضرت لوط کے گھر سے نکل گئے اور تمام شہر کے دروازے بند کر دیے اور یہ کہہ کر گئے کہ کل لوط کے مہمانوں سے ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ حضرت جبرائیل نے حضرت لوط علیہ السلام سے عرض کی کہ تم اپنے اہل و عیال و اطفال کو لے کر اس شہر سے نکل جاؤ، کیونکہ ان مردوں نے پورے شہر کے دروازے بند کر دیے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کو ماں اہل و عیال کے شہر سے نکال کر حضرت ابراہیم کے گھر تک پہنچا دیا۔ چونکہ حضرت لوط کی بیوی کافرہ تھی، اس لیے آپ نے اسے چھوڑ دیا اور اپنی بیٹیوں کو لے کر حضرت ابراہیم کے گھر داخل ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے اہل و عیال کو بڑی چاہت سے رکھا۔ بعد اس کے جب آفتاب طلوع ہوا تو خدا کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر زمین کے نیچے دے کر شہرستان لوط کو اس طرح سے پلٹ دیا کہ ایک پتا درخت کا اور ایک حلقہ دروازے کا نہ ہلا اور گہوارے بھی بچوں کے لغزش میں نہ آئے، بس اسی طرح ہوا پر اڑا دیا۔ اور آواز ان فرشتوں کی حضرت لوط علیہ السلام تک پہنچی اور پھر اس قوم کفار کی کچھ خبر نہ ملی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی حیبت سے بے ہوش ہو گئے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تسلی دی اور اپنی گود میں لے لیا۔ ترجمہ: جب پہنچا حکم ہمارا کر ڈالی وہ بستی نیچے اوپر اور برسائیں ہم نے ان پر کنکریاں پتھر کی تہ بتائے۔ حضرت لوط یہ حال دیکھ کر بہت افسوس کرنے لگے اور شہر کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا تو بہت خراب ہو چکا ہے اور ہر شخص گلے میں لعنت کا طوق پڑا ہوا ہے اور اس طوق پر اس کا نام بھی لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔ ترجمہ: نشان کیے ہوئے نزدیک پروردگار تیرے کے اور نہیں ہیں، وہ ظالموں سے دور۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اس قوم کا کون سی جگہ ٹھکانہ ہے؟ وہ بولے کہ ان لوگوں کا 7 طبق نیچے دوزخ خاویہ میں ٹھکانہ ہوگا۔ حشر کے دن حساب سے فارغ کر کے ان لوگوں کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اس بات کو سن کر حضرت ابراہیم پھر اپنے خدا کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ بس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام بی بی ہاجرہ کے وطن سے اور حضرت اسحاق علیہ السلام اور مدین اور مدائن بی بی سارہ خاتون کے وطن سے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے صرف 1 بیٹے تھے، لیکن توریت میں لکھا ہے کہ 12 بیٹے تھے۔ ایک بیٹے کی روایت زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے، ان کا نام کیدار تھا اور ان کے جسم کی قدامت 40 گز لمبے، 7 گز موٹے اور چوڑے عرب کے سلطان تھے اور تمام عرب ان کا مطیع اور فرمانبردار تھا۔ اور حضرت اسحاق کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام عیس اور دوسرے کا نام یعقوب، اور مدین کے ایک بیٹے کا نام شعیب تھا اور وہ مدین کے بیٹے عجم کے بادشاہ تھے۔ پس حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 120 برس کی ہوئی تو آپ کو موت آئی، اور چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام موت سے ہر وقت ڈرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان کی موت ان کی مرضی کے موافق کی جائے۔ ناگہاں ایک بوڑھا مہمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے کھانا لا دیا، مارے ضعف کے یعنی کہ بوڑھا ہونے کی وجہ سے وہ کھانا نہ کھا سکا۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ آپ کی عمر کیا ہوگی؟ اس نے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ میری عمر اس وقت تقریباً 120 سال کی ہے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت افسوس کرنے لگے کہ مجھ کو بھی شاید اسی سن و سال میں یہ حال گزرے، ابھی تو میری عمر اس سے 10 سال کم ہے۔ تب آپ نے کہا یا الہی، میں اپنی عمر میں اس سے زیادہ نہیں چاہتا ہوں۔ اس کے بعد 4 بیٹوں کو بلا کر وصیت کی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: اور یہی وصیت کریں گے حضرت ابراہیم اپنے بیٹوں کو اور یعقوب کو کہ اے بیٹو، اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق میں سے تم کو جن کو اپنا دین دیا اور تم کو کبھی بھی غیر مسلم ہو کر تم لوگ نہ مرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو دین اسلام فرمایا اور یہ چیزیں میں نے تم کو سنا دی اور بتا دی ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے عرض کی کہ آپ کو خدا تعالیٰ نے کس کام کے سبب سے نبوت و خلافت سے سرفراز فرمایا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 سبب سے مجھے ان نبوت سے اللہ تعالیٰ نے نوازا۔ اول، میں نے کبھی بھی روزی کا غم نہیں کیا کہ میں کل کیا کھاؤں گا، اور دوسرا، بغیر مہمان کے کھانے کو نہیں کبھی میں نے کھانا نہیں کھایا، اور تیسرا یہ کہ جب کوئی کام دنیا و آخرت کا آ پڑتا تو پہلے آخرت کا کام کرتا، اس کے بعد دنیا کا۔
یہ 3 کاموں کے سبب اللہ تعالیٰ نے مجھ کو خلافت و نبوت و کرامت بخشی۔ اس آیت کریمہ کے مطابق ترجمہ، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنا لیا۔ یہ وصیت کر کے اپنے بیٹوں کو حضرت ابراہیم نے انتقال فرمایا اور وہیں مدفون ہوئے۔ بعد انتقال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سب بیٹے اپنے اپنے مقام پر چلے گئے اور وہیں سکونت اختیار کر لی۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت اسحاق علیہ السلام سے کہا کہ مجھے کچھ باپ کی شے سے حصہ دو تاکہ باپ کا نشانہ تبرک ہمارے پاس بھی رہے۔ اس کے جواب میں حضرت اسحاق علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ تم ہمارے برابر نہیں ہو، اس لیے محروم المیراث ہو اور تمہیں باپ کا حصہ نہیں ملے گا۔ اس بات کو سن کر حضرت اسحاق علیہ السلام کچھ رنجیدہ ہوئے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضرت اسحاق علیہ السلام کو کہا کہ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام پر فوقیت مت کر، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پشت سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے جو سید الانبیاء ہیں، اور پھر تمام مومن ان کی پشت سے ہوں گے، اور تمہاری پشت سے تمام یہود اور گمراہ پیدا ہوں گے، اور تمہاری اولاد کو ان کی اولاد ہمیشہ خوار رکھیں گی، اور بے نکاح لونڈیاں ان پر حرام ہوں گی، اور ان کی امت بہت کثیر تعداد میں ہوگی۔ اس بات کو سن کر حضرت اسحاق اتنے روئے کہ ان کی آنکھوں میں چھالے پڑ گئے اور وہ اس رونے کی وجہ سے نابینا ہو گئے۔ اس بات کے 2 برس گزرنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ اے اسحاق، میں تم کو خدا کی طرف سے بشارت دیتا ہوں کہ تیری پشت سے 4000 پیغمبر پیدا ہوں گے، اور ایک پیغمبر ان میں حضرت موسیٰ ہوگا جو خداوند کریم سے باتیں کرے گا، اور ان کا لقب بھی کلیم اللہ ہوگا، اور خدا چاہے تو تمہیں نابینا کرے یا ویسا ہی رکھے۔ اگر تم کو خداوند کریم نے نابینا رکھا تو قیامت میں آنکھیں کھلیں گی اور خدا تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ یہ سن لینے کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام نے کہا کہ بس میں اپنی آنکھیں نہیں مانگتا، اور میں یہ خواہش رکھتا ہوں کہ اس کے عوض خداوند قدوس مجھ کو اپنا دیدار دکھائے۔ اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ان کا نام عیسیٰ اور یعقوب تھا۔ جب یہ دونوں بڑے ہوئے تو حضرت اسحاق علیہ السلام نے انتقال فرمایا، اپنے والد کی قبر کے پاس دفن ہوئے۔ یہ جی یہاں پہ اب ختم ہو گیا یہ والا بیان۔ تو اس کے بعد جو اگلا ہوگا وہ ہوگا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا۔ اب جو ہمارا اگلا بیان ہے جو میں سٹارٹ کرنے والی ہوں، یہ ہے بیان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ تاریخ سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہر سال مکہ شریف سے اپنے والد بزرگوار کی زیارت کو ملک شام جاتے تھے، اور وہاں حضرت اسحاق اور دوسرے بھائیوں کو دیکھ کر پھر مکہ تشریف لے آتے تھے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی مکہ شریفوں میں سے تھی، اور ان سے 12 بیٹے پیدا ہوئے۔ ایک روز اچانک حق تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا کہ اے اسماعیل، تم مغرب کی زمین میں جاؤ اور وہاں کے بت پرستوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاؤ اور دعوت حق دو۔ چنانچہ یہ حکم خداوندی پاتے ہی فوراً وہاں گئے، اور تقریباً 50 برس تک اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو ہدایت کی، یہاں تک کہ تمام بت پرست مومن ہو گئے۔ ارشاد ربانی ہے ترجمہ، اور یاد کر کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کو کہ وہ اپنے وعدے میں سچا تھا اور اپنے رب کے پاس پسندیدہ، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایک شخص سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک وہ واپس نہیں آئے گا میں اسی جگہ پر ٹھہرا رہوں گا، اور وہ شخص تقریباً 1 سال تک نہ آیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام 1 برس تک اسی جگہ پر اس کے منتظر رہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو صادق الوعد فرمایا، اور عمر شریف حضرت اسماعیل علیہ السلام کی 130 برس کی ہوئی تھی۔ آخر عمر تک مکہ ہی میں رہے، اور بعض راویوں نے کہا کہ آخر عمر مکہ سے ملک شام میں تشریف لے گئے، اور وہاں جا کر دیکھا کہ حضرت اسحاق نابینا ہو گئے ہیں، اور ان سے 2 بیٹے پیدا ہوئے ہیں جن کے نام عیسیٰ اور یعقوب ہیں، اور آپ کی ایک بیٹی بھی تھی، اس کا نام تسمیہ تھا۔ حضرت عیسیٰ کے ساتھ اس کا بیاہ کر دیا، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو وصیت کر کے پھر مکہ میں تشریف لے گئے، اور اس واقعہ کے 1 برس بعد انتقال فرمایا اور حضرت کے پہلو میں دفن کیے گئے۔ بعد اس کے ان کے بیٹے ہر ایک ملک میں متفرق ہو گئے، مگر 2 بیٹے، ایک سابت دوسرے کدار، دونوں مکہ ہی میں رہ گئے، اور بیشتر اہل عرب اور حجاز انہی کی نسل سے ہیں۔ تو جی یہاں یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بیان بھی ختم ہوتا ہے۔ اب جو ہمارا نیکسٹ اب بیان ہے وہ ہے حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں۔ تو روایت کی گئی ہے کہ حضرت اسحاق نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد وفات پائی، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر 160 برس کی ہوئی، اور حق تعالیٰ کی طرف سے ان کو اہل کنعان پر پیغمبر بنا کر بھیجا گیا، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی بیوی بھی اہل کنعان کے سردار کی بیٹی تھی، اور ان سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، عیسیٰ اور یعقوب۔ وجہ تسمیہ یعقوب کی یہ ہے کہ عیسیٰ کے عقب یعنی پیچھے
پیدا ہوئے۔ جب دونوں حضرات بڑے ہوئے تو حضرت اسحاق علیہ السلام نے اس کو حضرت اسماعیل کی بیٹی سے بیاہ دیا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہا کہ تم کو کنعان کے سردار کی بیٹی سے بیاہ دوں گا۔ ان کی ماں نے کہا کہ میں تمہارے ماموں کی بیٹی سے تمہاری شادی کروں گی کہ وہ بڑا مالدار ہے، ملک شام میں اس کے برابر کوئی نہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اس بات کو سن کر بڑا سوچنے لگے کہ میں شادی نہیں کروں گا، اور حضرت عیس کو حضرت اسحاق علیہ السلام بہت چاہتے تھے اور وہ اکثر اوقات شکار کیا کرتے تھے، لیکن حضرت یعقوب نہیں کرتے تھے۔ ایک روز حالت ضعیفی میں حضرت اسحاق علیہ السلام نے اس سے کہا کہ آج ایک بکری، جنگلی یا ہرن شکار کر کے لاؤ اور اس کے کباب بنا کر مجھے کھلاؤ، تو میں اللہ رب العزت سے دعا کروں گا کہ خدا تعالیٰ تجھ کو پیغمبری عنایت فرمائے۔ یہ سن کر عیس اپنا تیر و کمان لے کر باپ کے واسطے شکار کے لیے باہر نکلے، اور ان کی ماں حضرت یعقوب علیہ السلام کو بہت زیادہ پیار کرتی تھی۔ انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ اپنی بکری جو موٹی، تازی اور فربا ہے، اس کو لا کر ذبح کر کے کباب بنا کر جلدی سے اپنے باپ کو کھلا، تو وہ تم کو دعا دیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی والدہ کا فرمان سن کر فوراً ایک بکری ذبح کر کے جلدی جلدی کباب بنا کر لائے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام تو آنکھوں سے معذور تھے، کباب پا کر کہنے لگے کہ یہ کباب کون لایا ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ عیسی علیہ السلام لایا ہے۔ فرمانے لگے کہ ان کبابوں کو سامنے لاؤ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے سامنے لا کر رکھ دیے۔ جب حضرت اسحاق علیہ السلام ان کبابوں کو کھا کر خوش ہوئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ یہ حضرت آپ گوشت کھلانے والے کے واسطے دعا کیجیے۔ ان کے کہنے سے حضرت اسحاق علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی اور کہا کہ یا رب، مجھے جس بیٹے نے یہ گوشت کھلایا ہے اس کو اور اس کی اولاد کو پیغمبر کیجیے۔ اس کے بعد حضرت عیسی شکار سے واپس آئے، کباب بنا کر حضرت اسحاق علیہ السلام کے سامنے رکھ دیے۔ پھر اس وقت حضرت اسحاق علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ میری بیوی نے بہانہ کر کے یعقوب کے ہاتھ سے کباب کھلائے تھے اور اس کے حق میں دعا کروائی تھی، کیونکہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بہت چاہتی تھی۔ پھر حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنے بیٹے عیسی سے کہا کہ اے عیسی، تیری دعا تیرے بھائی یعقوب نے لے لی۔ عیسی نے اس بات کو سن کر طیش میں آ کر کہا کہ میں یعقوب کو مار ڈالوں گا۔ تب حضرت اسحاق علیہ السلام نے کہا کہ یعقوب کو مت مار، اور میں تیرے لیے بھی دعا کروں گا کہ تیری نسل سے بہت مخلوق پیدا ہو۔ جب حضرت اسحاق علیہ السلام نے حضرت عیسی کو دعا دی تو اس دعا کی برکت سے حضرت عیسی کی اولاد بہت بڑھی، مغرب اور اسکندریہ اور دریا کے کنارے تک ان کی اولاد پھیل گئی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے تقریباً 160 برس کی عمر میں وفات پائی اور اپنی والدہ حضرت سارہ خاتون کی قبر کے پاس مدفون ہوئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے انتقال کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام ڈر گئے کہ مبادا عیسی مجھ کو مار نہ ڈالے۔ اسی خوف کی وجہ سے وہ سارا دن چھپے رہتے تھے اور رات میں نکلا کرتے تھے۔ اسی طرح تقریباً 1 سال گزر گیا۔ یہ حال دیکھ کر ان کی والدہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ تم اپنے ماموں کے پاس ملک شام چلے جاؤ اور وہیں رہا کرو، کیونکہ وہ وہاں کا بہت بڑا رئیس اور مالدار ہے۔ اس کی بیٹی سے بھی تمہاری شادی کر دوں گی، اور تم اپنے باپ کی وصیت بجا لاؤ اور یہاں مت رہو، اور اس طرح تمہاری جان کی بھی حفاظت ہو جائے گی۔ اور یہ الفاظ اپنی والدہ کی سن کر حضرت یعقوب کنعان سے رات ہی رات نکل کر ملک شام روانہ ہو گئے، اور اسی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل رکھا گیا، کیونکہ انہوں نے رات ہی رات سفر طے کیا، اور وجہ تسمیہ اسرائیل کی شب کو نکلنے کے باعث ہوئی۔ اور یعقوب کا نام بس سبب عقب ہونے اپنے بھائی عیسی کے ہوا، اور یہ پورا حال توریت میں بھی مرقوم ہے۔ بس دونوں ناموں کی وجہ تسمیہ معلوم ہو گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب اپنے ماموں جان کے پاس پہنچے تو انہوں نے حضرت یعقوب کو بہت تسلی دی اور کہا کہ تم یہاں رہو۔ ان کے ماموں ان سے بہت پیار محبت بھی کرنے لگے۔ حضرت یعقوب کے ماموں کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک کا نام لیا اور چھوٹی کا نام راحیل تھا، لیکن راحیل نہایت خوبصورت اور حسین و جمیل تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں جان سے کہا کہ راحیل کو میرے ساتھ بیاہ دو، اور یہی وصیت بھی میرے باپ کی ہے کہ تم اپنے ماموں جان کی بیٹی سے شادی کرنا۔ یہ بات حضرت یعقوب کی سن کر ان کے ماموں نے کہا تمہارے باپ کی کوئی بھی شے تمہارے پاس نہیں ہے، میں اپنی بیٹی کو کیوں کر شادی کر دوں؟ دین مہر کہاں سے دو گے جبکہ مجھے دولت چاہیے؟ حضرت یعقوب نے اپنے ماموں جان سے کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، ہاں مگر ایسا ہو سکتا ہے کہ میں چند سال میں تمہاری بکریاں چرا کر اس کی مزدوری سے دین مہر ادا کر دوں۔ یہ بات سن کر ماموں جان نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تم کون سی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے لیے تو مناسب راحیل کو سمجھتا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی فرمائش کو ان کے ماموں جان نے منظور کر لیا، اور مابین یہ شرط قائم ہوئی کہ یعقوب 7 برس میری بکریاں چرا کر راحیل سے شادی کریں گے۔ جب 7 برس پورے ہو گئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں سے درخواست کی کہ اب 7 برس پورے ہو چکے ہیں، اب آپ میرے ساتھ راحیل کی شادی کر دیجیے۔ یہ بات سن کر ماموں نے اپنی بڑی بیٹی کو جس کا نام لیا تھا کو خلوت میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی سپرد کر دیا، حالانکہ شرط شادی کی راحیل سے تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے دوسرے دن اپنے ماموں سے جا کر کہا
کہ میں لیا کو نہیں چاہتا، آپ سے تو میں نے راحیل کی درخواست کی تھی۔ ان کے ماموں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ ہماری قوم کا دستور ہے کہ پہلے بڑی بیٹی سے شادی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد چھوٹی بیٹی کی شادی کرتے ہیں۔ اگر ہم ایسا نہ کریں گے تو لوگ ہم پر تانے کسیں گے کہ دیکھو فلاں رئیس قوم نے اپنی بڑی بیٹی کو تو اپنے گھر میں بٹھا رکھا ہے اور چھوٹی بیٹی کو بیاہ دیا ہے۔ یہ بات بڑے عیب کی سمجھی جاتی ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ راحیل سے شادی ہو جائے تو پھر تم کو 7 برس تک یہاں بکریاں چرانا ہوگی، اور 7 برس تک تم اپنے ساتھ لیا کو اپنے نکاح میں رکھو، پھر تم کو اختیار ہوگا کہ چاہے دونوں بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھو یا نہ رکھو۔ اور یہ حکم اس زمانے میں جائز تھا کہ ایک شخص 2 بہنوں کو ایک وقت میں نکاح میں رکھ سکتا تھا، اور اب شریعت محمدیہ میں ایک وقت میں 2 بہنوں کو ایک نکاح میں نہیں رکھ سکتا، کیونکہ قرآن مجید آخری آسمانی کتاب ہے اور اس کے قوانین قیامت تک کے واسطے کارآمد ہوں گے، اور اس میں کسی وقت بھی کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی۔ اور 2 بہنوں کو بیک وقت جمع کرنا حضرت ابراہیم سے لے کر تا نزول توریت تک تھا، اور قرآن مجید میں 2 بہنوں کو ایک وقت میں جمع کرنا حرام ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: اور نہ جمع کرو 2 بہنوں کو مگر جو آگے ہو چکا ہے سو ہو چکا۔ بس یہ باتیں سن کر حضرت یعقوب نے اپنے ماموں جان کی 7 برس اور بکریاں چرائیں۔ پھر اس کے بعد حضرت یعقوب کی شادی راحیل سے ہوئی، اور ان کے ماموں نے بہت کثیر تعداد میں مال و اسباب دے کر دونوں بیٹیوں کو اور داماد کو بھی اپنے پاس ہی رکھا۔ بی بی لیا کے بطن کے 6 بیٹے پیدا ہوئے۔ ان کے نام یہ ہیں: روئین، شمون، لیوی، یہود، اسحاق، زبولون، اور یہ نام توریت میں مذکور ہیں۔ اور ایک مدت تک بی بی راحیل سے کوئی اولاد نہ ہوئی۔ ان کی ایک لونڈی تھی جس کا نام زلفی تھا، اسے حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں دیا، اور اس سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، وان اور تفتان۔ پھر بی بی لیا نے بھی اس پر رشک کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام کو ایک لونڈی دی، اور اس سے بھی 2 بیٹے پیدا ہوئے، اور نام ان کا رکھا کلوا اور بشرا۔ پھر کچھ روز بعد بیوی راحیل سے حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی اور حسن و جمال ایسا تھا کہ جس کا وصف اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ پس حضرت یعقوب علیہ السلام کے یوسف علیہ السلام سمیت کل 12 بیٹے پیدا ہوئے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے تمام بیٹوں میں یوسف علیہ السلام سے زیادہ پیار کرتے تھے، اور انہی سے بہت زیادہ پیار تھا انہیں، یہاں تک کہ ایک گھڑی بھی اپنی آنکھوں سے جدا نہ کرتے۔ یوسف علیہ السلام کی پیدائش اس وقت ہوئی جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو کنعان چھوڑے ہوئے تقریباً 21 یا 22 سال ہو گئے تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مال و اولاد بہت عنایت فرمائی تھی۔ اچانک دل میں خیال آیا کہ کنعان جا کر اپنی والدہ کو دیکھیں اور ان کی خدمت سے مشرف ہوئیں۔ پس یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں جان سے اجازت مانگی، انہوں نے بخوشی اجازت دے دی، اور مال اسباب بھی بہت سارے ان کے ساتھ کر دیے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی دونوں بیویوں اور ان کے بچوں اور بہت مال و اسباب اور بہت سی مویشی لے کر کنعان کے چلے گئے، اور راستے میں یہ اندیشہ غالب تھا کہ ہنوز عداوت و غصہ اس کے دل سے نہ گیا ہو، شاید مجھ کو مار ڈالے۔ اسی سوچ میں پورا سفر طے کر کے شہر کنعان پہنچے۔ اتفاقاً حضرت اس میدان کی طرف شکار کو نکلے تھے، راستے ہی میں ملاقات ہو گئی، ان کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے دور سے ہی پہچان لیا۔ ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے قافلے والوں سے کہہ دیا تھا کہ اگر یہ شخص تم لوگوں سے پوچھے کہ یہ مال و اسباب کس کا ہے تو تم یہ کہہ دینا کہ اس کا ایک غلام تھا اور اس کا نام یعقوب تھا، وہ ملک شام میں چلا گیا تھا، یہ سب مال و اسباب اسی کا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام مارے ڈر کے اپنے قافلے کے اندر چھپے ہوئے تھے۔ جب بکریوں کے ساربان حضرت عیس کے پاس پہنچے تو عیس نے ان سے دریافت کیا کہ یہ بکری خانہ کس کا ہے؟ سب لوگوں نے اس کے جواب میں کہا یہ عیس کا غلام یعقوب جو ملک شام میں کچھ روز ہی پہلے چلا گیا تھا اسی کا ہے۔ جب عیسی علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام کا نام سنا تو آپ دیدہ ہو کر کہنے لگے کہ عیس کا یعقوب غلام نہیں بلکہ وہ تو اس کا بھائی ہے، اور وہ مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ اس بات کو سن کر سب لوگ کہنے لگے کہ حضرت یعقوب تو ملک شام میں بھی یہی کہتے تھے کہ میں عیس کا غلام ہوں۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے دور سے دیکھا کہ عیس بہت ہی آپ دیدہ ہو رہے ہیں اور نہایت افسوس کر رہے ہیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے قافلے سے الگ ہو کر عیس سے بغل گیر ہوئے، اور ان دونوں بھائی خوب روئے۔ ان وجوہات کے سبب آج یہی منزل کر لی اور پھر دوسرے دن گھر میں تشریف لائے، اور تقریباً 1 سال گزرنے کے بعد بی بی راحیل سے ایک اور بیٹا پیدا ہوا اور اس کا نام بنیامین رکھا۔ ان کے پیدا ہونے کے بعد ان کی ماں نے انتقال فرمایا اور بی بی لیا نے بنیامین کی پرورش کی۔ لیا اپنے بیٹوں اور یوسف سے زیادہ پیار کرتی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے پیدا ہونے کے بعد حق تعالیٰ نے پیغمبری عنایت فرمائی، تب کنعان میں بہت مخلوق خدا پر ایمان لائی اور ان لوگوں نے ہدایت پائی، اور جب عیس کو ان کی پیغمبری کی دلیل پہنچی تو ان کو بھی یقین ہو گیا۔
پھر ان کو ایک جگہ رہنے کا اتفاق نہیں ہوا، اور اس نے کہا کہ مجھے بھائی یہاں ایک مدت گزری اور ابھی تک میں غریب ہی رہا ہوں، اور تم بھی کچھ روز سے میرے ساتھ اسی جگہ رہ رہے ہو، اب تم یہاں بدوباش اختیار کرو، اور تم اس سرزمین کے پیغمبر بھی ہو، اور میں کسی دوسری جگہ پر جا کر رہوں گا۔ روایت ہے کہ حضرت عیسی یہاں سے رخصت ہو کر اس جگہ جا پہنچے جس جگہ کو اب روم کہتے ہیں، اور روم ان کے بیٹے کا نام بھی تھا، اور بستی بھی اسی کے نام سے آباد ہوئی تھی، اس واسطے اس جگہ کو روم کہتے ہیں، اور وہیں جا کر انہوں نے انتقال فرمایا، اور جتنی اولادیں ان کی تھیں وہ سب کے سب وہیں رہیں، ان کی اولاد کی بہت کثرت ہو گئی۔ اور ایک اور روایت میں آیا ہے کہ عیس کی اولادوں میں سے سوائے حضرت ایوب علیہ السلام کے کوئی دوسرا نبی نہیں ہوا، اور باقی تمام پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اب ہمارا یہ بیان بھی ختم ہوتا ہے۔ اب آپ مجھے اگلے ولاگ تک کے لیے اجازت دیں، انشاءاللہ پھر نیکسٹ ولاگ میں کسی نئے بیان کے ساتھ آپ سے بات ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ کی ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔